शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। नाज़रीन किराम, आज 1447 हिजरी 27वीं रजब है, जिसे हम आम तौर पर शब मेराज के नाम से याद करते हैं। आज सन 12 नबवी में आज ही की रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या पेश आया, जिसे हम मेराज का वाक़या कहते हैं, और जिसके बारे में मैंने अभी आपके सामने सूरह असरा की पहली आयत तिलावत की। इस आया मुबारका में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को एक रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ, जिसके माहौल को उसने बरकत अता की है ताकि अपनी निशानियों में से कुछ निशानियां दिखाए। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। ये मैंने मफ़हूम आपके सामने रखा है। ये जो वाक़या मेराज है, इसकी जब हम तफसील में जाते हैं तो ये दो हिस्सों में मुश्तमिल है। एक जो सफ़र है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की जानिब है, जिसे आम तौर पर असरा कहते हैं। और दूसरा जो इसका हिस्सा है वो मस्जिद अक़सा से फिर 7वें आसमान तक और सिदरतुल मुंतहा और फिर उससे भी आगे तक का सफ़र है, जिसे हम वाक़या मेराज कहते हैं। आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, और मेरे साथ स्टूडियो में दो मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी तशरीफ़ रखते हैं, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मेरे दाएँ हाथ पर तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती मोहम्मद नवीद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी बाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर मुफ्ती इमरानुल हक कल्याणवी साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर। मैं इस वाक़े की तफसील की तरफ आना चाहूँगा। अब सबसे पहले मुफ्ती साहब, आप से मैं ये जानना चाहूँगा कि आज की ये जो रात है, जो कि हमें तारीख़ को हम जब देखते हैं तो ये मक्की ज़िंदगी का शायद 12वां साल है, और मक्की ज़िंदगी का 12वां साल है और 27वीं रजब की रात है ये। इसमें पहले तो ये बताइएगा दो बुनियादी सवालात कि क्या इस तारीख़ में कोई इख्तिलाफ़ है या जमहूर उलमा इसी तारीख़ पर मुत्तफ़िक़ हैं, और दूसरी बात कि ये जिस्मानी तौर पर हुई थी या रूहानी तौर पर? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, और समा का भी शुक्रिया कि आज उन्होंने माहौल बनाया लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला। क्योंकि जब हम हुज़ूर के हवाले से किसी भी वाक़े का ज़िक्र करते हैं तो उसका नतीजा यही है, और हमारा मामला भी यही होना चाहिए कि हम नबी अलैहिस्सलाम से प्यार करने वाले, और इसमें हमारी मोहब्बतों में इजाफ़ा हो। देखिए, वाक़या मेराज के हवाले से आपने जो सवाल किया, पहली बात तो ये कि तारीख़ में इख्तिलाफ़ होता रहता है, और ये है, लेकिन अक्सरियती जब हम चीज़ों को देखते हैं तारीख़ के तनाजुर में, तो वो 27 रजब ही है कि 27 रजब को नबी अलैहिस्सलाम को मेराज अता हुई। दूसरा सवाल ये था कि आपका ये जिस्मानी है या रूहानी, तो ये यकीनन जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से है। नबी अलैहिस्सलाम को जिस्म और रूह दोनों के साथ अल्लाह ने मेराज अता फरमाई। देखिए, ये बिल्कुल सादा सी बात है कि कोई आदमी ये कहे कि मैंने ख्वाब में यहाँ से अमेरिका चला गया, वहाँ से मैं कनाडा से होता हुआ वापस पाकिस्तान आ गया, इंडोनेशिया भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। ना आप एतराज़ करेंगे, ना मैं करूँगा, ना कायनात का कोई आदमी। लेकिन एतराज़ कब होगा, इनकार कब होगा, जब हम ये कहेंगे कि भाई हम प्लेन में बैठे गए तो फिर पूछने वाला पूछेगा वीज़ा किधर है, कैसे गए, क्या हुआ। तो यही वजह है कि जब अरब वालों ने एतराज़ किया, और याद रखिए एतराज़ जो ज़्यादा हुआ है वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक की मेराज पर हुआ है। ये जो सफ़र है जिसको आपने असरा कहा है, इस पर एतराज़ हुआ। क्यों? क्योंकि अहले मक्का जो मुखालिफ थे, कुफ़ार थे, वो इन रास्तों के खम पेच से आगाह व आशना थे, वो जानते थे, और नबी अलैहिस्सलाम ने इस रास्ते पर सफ़र नहीं किया पहले। जी। तो उन्होंने यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम से सवालात किए कि आप गए तो वो मस्जिद कैसी है, उसके दरवाजे कितने, हालांकि इतनी बारीकियों में कोई नहीं जाता, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ किया। हमारे यहाँ सिहा में ये रिवायात मौजूद हैं। इसलिए ये नबी अलैहिस्सलाम को जिस्मानी तौर पर मेराज अता हुई, ज़ाहिर जिस्म के साथ रूह मौजूद है, और नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए इस मेराज पर। और इसके हवाले से ये बात भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये हुई क्यों।
بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، دیگر انبیاء کو بھی اللہ رب العالمین نے انعامات اور معجزات عطا کیے۔ معراج ایک معجزہ ہے، بلکہ میں کہوں گا معجزات کا مجموعہ ہے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام الحزن 1 سال کو قرار دینا پڑا۔ اس کے پیچھے اگر آپ جائیں تو وہ شیب ابی طالب ہے، 3 سال کا وہ مشکل کا وقت ہے، درختوں کے پتے کھائے جا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے محسنین، اسلام کے محسنین جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جناب حضرت ابو طالب، یہ لوگ وصال فرما گئے اس کے بعد۔ تو ظاہر ہے کہ آج ہمیں اگر کوئی غم لگتا ہے تو ہمارا پیارا ہمیں کہیں باہر لے جاتا ہے، تھوڑی آؤٹنگ کرواتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو یہ سیر کروائی جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر وہاں سے جیسے آپ نے ذکر فرمایا لامکاں تک، تو یہ اس حوالے سے ہوئی ہے، اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں اس پہ آؤں گا ذرا۔ جس آیت کا میں نے حوالہ دیا، معراج کا جو پورا واقعہ ہے، معراج، اسرا اور معراج جسے ہم کہتے ہیں، اس کا ایک ذکر تو سورہ اسرا کے اندر پہلی آیت میں، اور ایک سورہ نجم میں بھی اس کا کچھ ایک ٹکڑا ہمیں ملتا ہے۔ یہ جو سورہ اسرا کی جو میں نے آیت ابھی تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تاکہ اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائے، یعنی وہ حکمت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ میں چاہوں گا ذرا اس کو واضح کیجئے گا اور اس پہ تبصرہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ واقعہ اسرا و معراج جو ہے یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے، آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ بالکل ایک منفرد واقعہ اور منفرد چیز آپ کے ساتھ ہوئی، اور جس طرح بھی مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ جسم کے ساتھ ہوئی، تو اس کی کیا حکمت اور کیا چیزیں اللہ پاک دکھانا چاہ رہے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ یہ کہ میں حتیم کے پاس آرام کر رہا تھا، جو روایت میں آتا ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پہ آپ استراحت فرماتے کہ اتنے میں فرمایا کہ آنے والا ایک آیا، اس نے مجھے کہا کہ چلیے سوار ہو جائیے سواری پر، اور وہ پھر وہاں بیت اللہ کے پاس لے کے گئے، اور شق صدر کا واقعہ بھی اس دوران ہوا کہ آپ کا سینہ تھرا، فرماتے کہ مجھے ہنسلی سے لے کے ناف تک میرا وہ سینہ چاک کیا گیا اور میرے دل کو نکال دیا گیا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو زمزم لایا گیا، اس زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کے اندر نور حکمت بھر دیا گیا، اور یہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ تھر کو پھر دوبارہ بند کر دیا گیا۔ ایک نشانی تو بڑی نشانی یہ اللہ پاک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ پھر جب یہاں سے آپ سفر پہ سوار ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی سواری لائی گئی، اس سواری پہ مجھے سوار کیا گیا۔ اچھا، یہ سواری ایسی تھی جو روایت میں آتا ہے کہ یہ کبھی بھی کسی اور ہستی کے استعمال میں نہیں آئی۔ جنت سے حضرت جبریل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو حکم فرمایا کہ جنت کی سواری لے کے جائیں، اور اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ان کو سوار کر کے لائیں۔ تو یہ سواری ایسی تھی جو پہلی مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں آئی، جس کو براق کے نام سے ہمارے یہاں سیرت میں یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے تو یہ تھوڑی سی اس میں ایک جلال آنے لگا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم پہ بہت بابرکت ہستی سوار ہے، تو بہت سنبھل کے چلنا۔ تو یہاں سے جب آپ کا سفر شروع ہوتا ہے تو اس سفر کے دوران آپ نے مختلف نشانیاں جو پیدر پہ دیکھتے گئے، تو اس کا جو مختصر میں یہاں ذکر کروں کہ ایک جگہ کوئی بڑھیا اس نے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، سلام نہیں بلکہ متوجہ کیا اپنی طرف، بلایا، آپ بڑھنے لگے تو حضرت جبریل نے کہا اس کی طرف التفات مت کیجیے، چھوڑ دیجیے۔ بعد میں بتایا کہ وہ دنیا ہے، اور دنیا کی مثال کی طرح کہ جس طرح یہ بڑھیا عورت اس کی زندگی میں کچھ دن باقی ہیں تو دنیا بھی اسی طرح فانی ہونے والی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں آیا کہ وہ سلام کیا تو فرمایا کہ وہ تھے، اور یہ بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں نے ایک جگہ گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو قبر کے اندر اپنے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ عرفات سے وہ احرام پہن کے گزر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک نشانی ان کو مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہے ہیں، اور اس طرح آپ گزرتے آ رہے ہیں۔ آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 مقامات پر اتار کے نماز بھی پڑھوائی۔ ایک جگہ وہ فرمایا گیا ہے اتری 2 نفل پڑھی، آپ نے پڑھ لیے تو فرمایا کہ یہ مدینہ کی جگہ ہے، یہاں پہ آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک بیت اللحم کے مقام پہ آپ کو وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھوائی انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام نے، اور اسی طرح طور سینہ پہ بھی نماز بتایا کہ جی یہاں پہ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اب یہ ساری نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اسرا کے سفر کے دوران بالکل مشاہداتی طور پہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ یہاں سے آپ دیکھتے ہوئے پہنچ گئے وہاں پہ اپنے بیت المقدس۔ وہاں بھی پہلے آپ نے اتر کے جہاں سواری بنائی وہاں مسجد میں داخل ہو 2 رکعت پڑھی، پھر اندر جب داخل ہو تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مجمع تھا۔ ابھی وہ ساری بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ جس کو یعنی
حدیث میں بڑی تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وہاں جب یہ تو سب سے بڑی نشانی کی تمام انبیاء کرام جمع ہیں، پھر ان کا یہ بھی آتا ہے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ان کی، یہ سب سے بڑی آپ کی اعزاز والی بات ہے کہ اولین آخرین جتنے بھی انبیاء کرام تھے ان کی امامت بھی فرمائی۔ ساتھ میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ ان میں جو بڑے اولین انبیاء کرام تھے، جلیل القدر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ وغیرہ، ان سب نے وہاں مختصر خطاب بھی فرمائے، اور سب نے اپنے اپنے بارے میں جو اعزازات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے کہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کلیم بنایا، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزے دی کہ میں بینے کو بینا کر دیتا تھا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا تھا، یہ اس طرح کے سب نے خطابات فرمائے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں خطاب فرمایا، اپنی خصوصیات بیان فرمائی کہ مجھے شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، اور یہ سارے مقامات سے اللہ پاک نے نوازا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بڑی نشانی ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور امت کو پہنچائے ہم تک۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ جو ابھی فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب، ہم تھوڑا سا پہلے واقعاتی تفصیل کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے پیغام کی طرف آئیں گے۔ تو واقعات میں آپ نے فرمایا جیسے کہ یہ جو سواری پیش کی گئی جس کو ہم براق کہتے ہیں، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ بھائی اس سے پہلے کبھی ان پہ کوئی سوار نہیں ہوا۔ ہم تاریخ میں جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں دیگر بہت سارے انبیاء کے لیے بھی براق کی سواری موجود تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو ذرا میں چاہوں گا اس کی بھی وضاحت کیجیے گا۔ دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ نقطے کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ جب وہ حضرت ام ہانی کے گھر پہ تشریف فرما تھے تو آپ کو جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پھر آپ کا سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، اس میں حکمت بھری گئی۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمت بھرنے سے کیا مراد ہے، کیونکہ آپ تو سراپا حکمت تھے، آپ تو ہمیشہ سے حکمت تھے، تو مزید حکمت بھرنے سے یہ ذرا میں چاہوں گا ناظرین کی وضاحت کے لیے فرمائیے گا۔ جی، آپ نے بہت اہم جانب توجہ دلائی ہے۔ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معراج کے واقعات ہیں جو کتب احادیث میں بیان ہوئے ویسے ہی ہیں، لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے ہمارے ناظرین کو کہ ہم وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی پیدا ہوتے بالقوہ بالفعل نبی ہوتا ہے، اعلان نبوت بعد میں ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو پنگوڑے میں کہہ دیا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ تو یہ باتیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے کب کیا اعزاز دیا، کس طریقے سے نوازا، یہ تمام۔ لیکن یہ بات جو آپ نے فرمائی کہ نبی سراپا حکمت ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یعنی اعلان نبوت کے بعد سے، اس سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد سے اعلانیہ جو معاملات ہوئے وہ سر انجام دیے گئے، یہ اعزازات کی بات تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت ام ہانی کے گھر سے، جیسے حضرت نے ابھی فرمایا، مسجد اقصیٰ تک اور وہاں انبیاء کی امامت کی بابت، یاد رکھیے کہ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، انا امام المرسلین لا فخرہ، میں نبیوں کا امام ہوں، اس پر فخر نہیں کرتا۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فخر کی بات تو ہے، فخر کی بات تو ہے۔ موسیٰ پیچھے کھڑے ہیں، وہ اللہ سے کلام کرنے والے اتنے بڑے پیغمبر، ابراہیم، اسماعیل، یوسف، یونس، دانیال اور جناب یوشع، نوح، جناب حضرت آدم، یہ سارے پیچھے، آپ مقتدا ہیں، وہ مقتدی ہیں، بات فخر کی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ تو عشق جواب دیتا ہے کہ یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں کہ وہ نبیوں کے امام بن گئے، یہ تو نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ امام المرسلین ان کے امام بن گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ باتیں ہمیں بہر صورت واقعہ معراج میں پتہ لگتی ہیں کہ ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کی رفت کیا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ڈاکٹر صاحب میں عرض کر دوں کہ کسی نبی کی تنقیس مقصود نہیں ہے ہمارا، ہم تمام نبیوں کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان وراء الورا ہے اس کو ہم جو ہے وہ اس لمحے پیش نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کو جو معراج عطا ہوئی ہے، باقی انبیاء کو بھی معجزات ملے۔ اب دیکھیے کہ کلیم اللہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بتایا گیا، تو وہ جب اللہ سے کلام کر رہے ہیں، ہم کلام ہو رہے ہیں، تو ہم کلام ہوتے ہوتے ویسے بھی ہم کسی سے ٹیلی فون پہ بھی آج کل بات کر رہے ہوں تو ایک دن دل چاہتا ہے کہ اس آدمی کو بالمشافہ بھی دیکھیں۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا نا، رب ارنی انظر الیک، تو جواب کیا ہے؟ لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وحر موسیٰ صعقا، کہ اللہ نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، جس پہاڑ پر موسیٰ کھڑے ہیں اس پر نہیں، سامنے پہاڑ پر، تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، سرما بن گیا، اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی محبتوں میں گم ہو گئے۔ میں وہ ترجمہ نہیں کروں گا، میرا تو محبت کا انداز ہے۔ تو
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت، مقام اور مرتبہ ہمارے ناظرین بھی سمجھیں کہ کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خشیت الہیہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹھیک، لیکن نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا اور نبی علیہ السلام نے اسے قبول کیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تجلی کوئی اس درجے کی تجلی تھی کہ جیسا قرآن مجید فرقان حمید کا معاملہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کو دیکھا اور وہ ان محبتوں میں گم ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس درجے کی تجلی کو اپنے قلب میں محفوظ کیا۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات ہیں، اور واقعہ معراج ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ جہاں واقعات ہیں، جہاں یہ بتاتے ہیں، وہاں نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ دکھایا جانا ہے۔ اور یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ نبی علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا تھا، یعنی غم کا سال، اور دو پیارے انتقال کر گئے تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو یہ سیر کروائی، وہ غم بھی دور ہو گیا۔ اور پھر امت کے لیے جو اعزازات ہیں، اس میں نبی علیہ السلام ہمارے لیے بہت کچھ لے کے آئے، اور اس میں کیا ہے کہ جتنے بڑے نبی ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں نا، نبیوں کے سردار ہیں، آخری نبی ہیں، تو ان کو معراج عطا ہو گئی، سب سے بڑا انعام۔ تو وہ اپنی، ہم تمام امتوں کی سردار ہیں، تو ہمارے لیے کیا انعام ہے؟ ہم بھی معراج کر سکتے ہیں۔ الصلاۃ معراج المومنین، نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز مومنوں کی معراج ہے، اور یہ تحفہ حضور اس رات امت کے لیے لے کر آئے، اور وہ ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے آج کی شب۔ اور آج کی شب جب ہم ناظرین سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے ذریعے ڈاکٹر صاحب ہم ان کو یہ بھی پیغام دینا چاہیں گے، واقعات معراج کو سب سنیں، اس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، جسمانی تھی، روحانی تھی، بہت ساری باتیں، قطع نظر اس کے عبادت کا تو کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے نا، آپ نفلی عبادت کیجئے، اللہ اللہ کیجئے، اور نبی علیہ السلام سے عقیدت و محبت کا بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک ذرا تھوڑا سا ہم اس کو ذرا سمجھتے ہیں کہ جیسے بتایا جاتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ حدیث میں بہت ساری تفصیل موجود ہے، اور تفصیل میں بتایا جاتا ہے کہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو سورہ بقرہ کی جو آخری جو رکوع ہے وہ بھی وہاں پر نازل ہوا، اور نماز کا جو تحفہ ہے وہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ جو ہے اس کا ایک ارادہ کرتا ہے تو اس پہ نہیں لکھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، بڑی تفصیل ہے وہ۔ پر میں صرف نماز کے بارے میں ذرا آپ سے وضاحت چاہوں گا کہ یہ سن 12 نبوی ہے، مکی دور ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کرنے کے بعد 12 سال گزر چکے ہیں۔ اب کیا یہ نماز ہمیں اس وقت عطا ہوئی؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، دار ارقم میں بھی نماز ہوتی تھی، باجماعت ہوتی تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو علل اعلان حرم کے اندر بھی نماز ہوتی تھی، تو نماز تو اس سے پہلے سے چلی آ رہی تھی، تو ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، اس کی وضاحت یہی ہے کہ دیکھیں گریجولی بتدریج جو احکامات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، ان میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ اور احکامات میں تبدیلی آئی کہ وہ چیز جو پہلے اشتیاق سے خود اپنی ترتیب سے ادا کی جا رہی ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ایک پورا ڈیوٹی، ایک ذمہ داری بنا کے امت کے اوپر فرض کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یعنی واقعہ معراج سے پہلے نماز کی فرضیت بھی نہیں تھی، تعداد بھی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ 50 نمازیں عطا کی گئی تھیں کہ 50 نمازیں آپ کی امت پڑھے گی۔ اب اس سے پہلے جیسے روزے کی بھی ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ بھی رکھا کرتے تھے، یا غار حرا میں اعلان نبوت سے پہلے آپ خود اپنے طور پہ عبادت بھی فرمایا کرتے تھے۔ اب اعلان نبوت کے بعد باقاعدہ بتدریج آپ کو ساری چیزیں ایک سلیبس کے طور پہ امت کے لیے ملنے لگی کہ امت کو کیا کیا کرنا ہے۔ جیسے آپ نے سوال بھی کیا تھا نا کہ وہ آپ تو ویسے حکمت سے پورے سراپا حکمت ہیں، تو حکمت کا مزید دینے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں تو ہر لمحے اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ جیسے امت نماز کے اذان کے بعد جو دعا پڑھتی آتی ہے محمد الوسیلۃ والفضیلہ وغیرہ، تو ہر طرف سے جب درود پاک پڑھا جا رہا ہے تو لمحہ بلمحہ آپ کے اعزازات میں ہمیشہ اضافہ ہو رہا ہے، کسی لمحے آپ کے یعنی رفع درجات میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی۔ تو وحی جیسے آپ شروع ہوئی تو اس میں آپ کو اشتیاق رہتا تھا کہ مزید وحی مجھ پر آئے، میں ہم کلام ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اسی طرح حکمت کا بھی ایک حکمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید بھر دی گئی پورے سینے اطہر میں کہ وہ آپ دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ کیا ایسا نہیں تھا کہ نماز کی فرضیت تو پہلے سے تھی، ڈے ون سے تھی، اور معراج میں اس کی تاکید مزید کی گئی؟ ایسا نہیں تھا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ ہمیں واقعات جب ملتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے اعلان نبوت کیا، پھر آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل میرے پاس آئے، انہوں نے اول وقت میں ساری نمازیں میرے پڑھائیں، پھر آخر وقت میں پڑھائیں،
وہ سارا کے سارا جو روایات ہیں وہ تو سن 12 نبوی سے بہت پہلے کا ہے. پوری پریکٹس کرا دی گئی, سب کچھ کر دیا گیا, اس کو انڈورسمنٹ کے باقاعدہ اب اس کو آفیشیلی طور پہ پورا امت پہ لازم کر دیا. خیال ہے کہ میرا ایک رائے ہو سکتا ہے اس میں رائے دوسری ہو, لیکن جو میرے ذہن میں بھی رائے ہے وہ یہی ہے کہ اس کو باقاعدہ عطیے کے طور پہ, تحفے کے طور پہ امت کو دیا گیا. معراج پہ آپ کو بلا کے وہ تحفہ عطا کیا گیا کہ وہ چیزیں پریکٹس میں, روزہ بھی, نماز بھی, سب چیزیں پہلے سے تھیں, لیکن جیسے سود کی حرمت بعد میں ہوئی یا روزہ باقاعدہ, نماز کی بارے میں بہت ساری چیزیں تھیں کہ پریکٹس میں پہلے سے تھی کہ جب آپ نے اعلان نبوت میں نہیں فرمایا تو اس وقت بھی آپ غار حرم میں عبادت فرماتے تھے, لیکن وہ چیزیں پھر درجہ بدرجہ فرضیت میں, واجبات میں داخل. میں چاہوں گا مفتی صاحب اس پہ آپ بھی کچھ اگر روشنی ڈال سکیں. یہ جو فرضیت دیکھیے, اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت حنیف آئے تو وہ اس وقت حضرت نہیں تھے, انہوں نے دیکھا کہ 3 لوگ ایک عجیب انداز میں کچھ کر رہے ہیں, تو حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں. تو جناب حضرت عباس نے بتایا میرے بھتیجے ہیں 2 اور ایک بڑے بھتیجے کی اہلیہ ہیں, اور یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. وہ نماز پڑھ رہے تھے. اور مولا علی کا اپنا قول یہ ہے کہ اس دن ہم ہی 2 تھے نبی علیہ السلام کے سوا نماز پڑھنے والے. صلاۃ کا لفظ موجود ہے, صلاۃ کے اگرچہ درود کے معنی بھی ہیں, دعا کے بھی ہیں, لیکن یہاں نماز کے معنی میں ہے. تو نمازیں تو نبی علیہ السلام ادا فرما رہے تھے باضابطہ, باقاعدہ, تحفے کے طور پر تاکیداً کہ اب یہ پڑھیں, یہ 5 وقت کی نماز, یہ ٹائم ہے. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا امت کو سلو رأیتمونی کما اصلی, اور پھر یہ اس کے بعد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک, ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس لیے عبادت کا تو کوئی, نبی علیہ السلام تو پہلے سے جو ہے وہ عبادت کروا رہے ہیں, پریکٹس لوگوں کو کروا رہے ہیں, صحابہ کرام آ رہے ہیں, بہت سارے صحابہ, اور وہ لوگ جو 12 نبوی سے پہلے مسلمان ہوئے, قرآن ان کو کہتا ہے سابقون الاولون. جی ٹھیک ہے. یعنی اس وقت جنہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا نا, وہ صحابہ جو بعد میں مسلمان ہوئے, جنہوں نے نمازیں پڑھی, وہ اور وہ پہلے والے برابر نہیں, کیونکہ وہ مشکل وقت کے ساتھی ہیں, وہ اسلام کے پلرز ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں پہلے سے تھی, لیکن نظام کے تحت آہستہ آہستہ تدریجاً نجمن جیسا قرآن نے کہا تو چیزیں داخل ہوتی گئی, اور پھر اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کیا. مفتی صاحب, ہم ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے شب معراج کی یہ ٹرانسمیشن آپ کے سامنے ہے. میں ڈاکٹر زبیر احمد, اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی محمد نوید عباسی صاحب اور ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی صاحب. ڈاکٹر صاحب, یہ واقعہ معراج میں آپ کو جب ساری کی ساری جو ہے وہ 7ویں آسمان پر آپ پہنچتے ہیں, تو پھر آپ کو جنت کی جو ہے وہ بھی سیر کرائی جاتی ہے, اس کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے, پھر جہنم بھی آپ کو دکھائی جاتی ہے, اس میں عذاب کی صورتیں بھی دکھائی جاتی ہیں. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ صورتیں ہیں, جنت کے اندر جو انعامات ہیں اور جو جہنم کے عذاب ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ قیامت کے دن برپا ہوں گی, اور چونکہ قیامت تو ابھی آئی نہیں ہے, تو وہاں پر کیا وہ تمثیل کے انداز میں پیش کیا گیا تھا یا وہاں پر واقعی لوگ موجود تھے؟ اس پہ ذرا وضاحت کیجیے گا. جی, اس کے اندر بھی دیکھیں, یہ جتنی بھی چیزیں قیامت تک آنے والی لوح محفوظ میں تو سارے سب کا عکس کہیں نہ کہیں موجود ہے, تمثیل ہے, وہ تمثیل ہے ساری. اور یہ پاس, پریزنٹ, فیوچر, ماضی, حال, مستقبل تو صرف دنیا میں ہمارے لیے. اسپیس میں جانے کے بعد یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سمجھے معجزہ ہے, اور آپ کی ایک وہ ہے فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام چیزیں ایک تمثیلی طور پہ کہہ لیں کہ باقاعدہ طور پہ دکھائی گئی کہ جو سود خور کا انجام ہے کہ جی وہ کس طرح اس کے اوپر سر پہ پتھر مارا جا رہا ہے, امت کو عبرت ہو, اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خود اپنے نظر کرم سے دیکھا سب چیزوں کو, جنت کے اوپر نظر کرم فرمائی, آپ نے نظر مبارک دیکھی. اسی طرح جو غیبت کرنے والے, بد نظری کرنے والے اور بدکاریاں کرنے والے, ان سب کے جو انجام ہیں وہ آپ نے سب اپنے یعنی بالمشابہ اس کا مشاہدہ فرمایا. اور مشاہدہ فرمانے کے بعد حضرت جبریل سے پوچھتے بھی گئے کہ بھئی ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے, اور وہ مشاہدے کے طور پہ بتاتے بھی گئے کہ بھئی کہ یہ چیز فلاں کی سزا اس طرح ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا تو اس لیے ان کو یہ سزا ملی, تاکہ امت کو آپ آ کے باقاعدگی کے ساتھ, ویسے ظاہر ہے آپ کو تو علم یقین بالکل تھا, عین الیقین, حق الیقین, علم الیقین سب تھا, امت کو آ کے آپ آگاہ فرمائیں کہ یہ انجام ہے فلاں فلاں برائی کے. اور اس میں خاص طور پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے جو ملاقات ہوئی, وہ سارے بچے جو جنتیوں کے ہیں یا چھوٹے بچے معصوم جو انتقال کر جاتے ہیں ان کے گرد و پیش میں جمع ہیں,
تو یہاں میں کہوں گا عالم برزخ یا عالم بالا کی بہت ساری چیز ایسی ہے جس کو ہم یہاں پہ کوئی پوری طرح سے اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر مبارک میں بھی دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, عرفات میں احرام باندھے ہوئے بھی دیکھا, پھر وہ وہاں مسجد اقصی میں موجود ہیں, وہاں مقتدی بھی ہیں, پھر وہ ساتویں آسمان پہ بھی ملے, انہیں مشورہ بھی دیا. ظاہر ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. یو آر رائٹ کہ جی وہ کیا چیز ہے, اس لیے بس جتنا ایمان ہمیں ہماری جو ناقص عقل ہے وہ شاید اس کا احاطہ کر بھی نہیں سکتی. یو آر رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب اس سلسلے میں اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں تو کیجئے, پھر میرے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, اگر آپ جی اگر آپ چاہیں تو میں پہلے کالر لے جی لے لی. جی ہم ایک کالر کو لے لیتے ہیں. جی کون؟ جی مس عائشہ ہیں کوئی حیدرآباد سے. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایکچولی بہت دیر سے شو دیکھتی ہوں اور بہت اچھا ہو رہا ہے. بس مجھے آپ سے ایک چیز پوچھنی تھی, وہ یہ کہ ہم لوگ اتنی بڑی رات ہے, اتنا ذکر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور شب معراج کے بارے میں, تو بیسکلی شب معراج میں کون سے ایسے اذکار ہیں جو ہمیں کنٹینیوسلی, مطلب دن ہو رات ہو, اگر ہم روزے کی حالت میں ہیں, ہم افطار بنا رہے ہیں کیونکہ روزہ بھی اوبیسلی رکھنا ہے, تو اس کی سحری کی چیزیں اہتمام کر رہے ہیں, تو آپ جانا نماز میں تو نہیں بیٹھ سکتے, تو ایسے کون سے اذکار ہیں جو ہم پڑھیں تو اس کا جو ہے نا وہ مطلب اس کا بہت زیادہ اثر ہماری زندگی پہ بھی موجود ہو اور اس کے علاوہ ہمیں آخرت میں بھی اس کا ثواب مل سکے. تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ عائشہ. مفتی صاحب کوئی اسپیسیفک عبادات یا اذکار کوئی اگر ہیں؟ جی اس کے حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں, ایک لطیف بات حضرت نے جو ارشاد فرمایا, اور ماشاءاللہ آپ صاحب علم شخصیت ہے اس لیے آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو میثاق کیا, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, تو اس کا عملی مظاہرہ مسجد اقصی میں ہوا. اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی عظمت دکھانا, سارے رسولوں پر اشکار کرنا, وہ وعدہ بھی تھا تو وہ بھی مقصود تھا, اور وہ شب معراج ہوا. اور قرآن مجید فرقان حمید نے کہا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین, کہ باقی رسول بھی آئے اور آپ بھی آ گئے, آپ بھی انہی میں سے ہیں, وہ بھی حق تلاوت کرتے ہیں, وہ بھی لوگوں کو دین بلاتے ہیں. وانک لمن المرسلین, آپ رسولوں میں سے ہیں. تو جب یہ آیت آئی تو ذہن میں تو یہ آیا جیسے وہ ویسے آپ, مان فرمایا یہ خیال نہیں لانا, تلک الرسل, تلک اس میں اشارہ ہے, اور یہ مفہوم مبصر کے لیے آپ کے علم ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, جیسے ان رسولوں کو, یہ جو رسولوں کی انجمن ہے نا, اس میں سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے. جیسے اللہ دیکھ رہا تھا, لفظ تلک ہمیں یہ بتا رہا ہے, ویسے مصطفیٰ بھی دیکھ رہے تھے. تو وہ فضیلت, اس کا اظہار عملاً وہ مسجد اقصی میں ہوا. باقی رہ گیا کہ آج کی رات کرنا کیا کیا چاہیے, تو دیکھیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ, ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم فرائض تو ادا کرتے ہیں, بعض دفعہ چھوڑ دیتے ہیں, نوافل پر زیادہ زور دیتے ہیں. نفل بھی ادا کرنا چاہیے اور فرائض پر بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے. اور وظائف وہ ہیں, دیکھیے ایک دعا ہے جو پڑھنی چاہیے جو اللہ نے ہمیں دی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے خیال میں اس سے زیادہ جامع دعا کوئی نہیں ہو سکتی. اور دوسرا جو نبی علیہ السلام نے ہمیں کلمات سکھائے ہیں, حضور نے فرما دیا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان پر بھاری ہوں گے اور اللہ کو پسند ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وظیفہ یاد کر لیجئے. ویسے تو حدیث میں اس رات کے حوالے سے ایسی کوئی اسپیسیفک بات تو نہیں ہے کہ یہ وظائف ہیں, لیکن پھر بھی آپ جی دیکھو صوفیاء کرام جتنے ہمارے گزرے, اولیاء کرام بڑے جتنے بھی ماضی سے صدیوں سے, ان کے اس رات سے خاص تعلق رہا ہے. اگرچہ ٹھیک ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اسپیسیفک کوئی معاملات نہیں بتایا کہ یہ کرنے, لیکن تمام اولیاء کرام کا ایک بہت والہانہ عاشقانہ انداز اس سے رہا ہے, چونکہ ظاہر ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات تھی. تو اس لحاظ سے پھر علماء کرام اس کے اندر اہتمام کرتے ہیں عبادات کا. تو عبادات کا اہتمام اس طور پہ کہ جس طرح بھی حضرت نے دعا بتائی, اسی طرح بہت ساری جو قرآنی دعائیں تھیں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, سورہ بقرہ کی جو آخری آیت میں تحفہ بھی اسی رات کا ہے, وہ بہت ہی پیاری آیت ہے. اس کے اندر ساری چیزیں آئی تھیں, لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, بھول گئے ہم نے خطا کیو, اور اب تو اس کے اندر یہ آتا ہے وارحمنا انت مولانا, کہ اللہ ہم پر رحم فرمائیے, آپ ہمارے مولا ہیں. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں, اس طرح کی دعا ہو گئی. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور دوسری عموماً عام طور پہ لوگ پریشان ہوتے ہیں برکت کے لیے, کھانے پینے پیسے میں برکت نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جو برکت والی کھانے کی دعا نا, بسم اللہ والا برکت اللہ, اس کی کم از کم ایک تسبیح ڈیلی پڑھ لیا کرو, خاص طور پہ آج کی رات پڑھیں انشاءاللہ بسم اللہ والا برکت اللہ, اللہ برکت دے گا. خواتین تسبیح فاطمہ پڑھیں. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد موجود ہیں سلمان صاحب کراچی سے. جی سلمان صاحب فرمائیے گا. السلام علیکم صاحب.
आप कैसे? जी अल्लाह का शुक्र है, फरमाइए। शुक्र अल्लाह का। मेरी गुजारिश ये है कि मेरे मरहूम वालिदैन के लिए उनकी मगफिरत के लिए कोई ऐसा वजीफा बताया जाए जो मैं रोजमर्रा अपने काम के दौरान और घर में जब भी हम फ्री हों हम पढ़ते रहें और उनको उसका ज्यादा से ज्यादा एहसास सवाब पहुंचे। और बड़ी रात की फजीलत से भी कोई दुआ बता दीजिए जैसे हम अपने दुआओं में शामिल करें और उनके लिए दर्जात बुलंदी के लिए गुजारिश ये है। जी बहुत शुक्रिया सलमान साहब। मुफ्ती साहब, एक तो उन्होंने कहा कि मेरे मरहूम जो है वालिदैन, उनके लिए ज़रा आप कोई बताइएगा। देखिए, उनके लिए कोई अवलन तो सदका और खैरात करें उनकी तरफ से और उनको सवाब पहुँचाएँ। किसी को खाना खिला के भी उनको सवाब पहुँचाया जा सकता है, सदकात जारिया किए जा सकते हैं। और उसके बाद रब्बि जाअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, इस दुआ की कसरत करें। और साथ साथ दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि जो बिल्कुल जो है ना वो अक्सीर है, तो इसको आप कसरत से पढ़िए, सुबह शाम पढ़िए, ऑफिस में, घर में, जहाँ बैठें दुरूद शरीफ की बरकत कीजिए और जो नीयत करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जायज़ मकासद में कामयाबियाँ अता फरमाएगा। और वालिदैन के आप इसाले सवाब के लिए करें, ज़िंदा हैं तो उनकी खिदमत करें, जुम्मा जुमेरात को उनकी कब्र पे चले जाएँ और जाकर सूरह यासीन वगैरह की तिलावत जो मामूलात हैं वो कर लें तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का। सलमान साहब, एक बहुत मुख्तसर सी आयत का टुकड़ा है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये आपके वालिदैन के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत मुख्तसर सा है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, हम बिल्कुल लास्ट सेगमेंट में हैं, आखिरी का सवाल है शायद, कि मुझे ज़रा बताइएगा आप इस रात के हवाले से हमें बहैसियत उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या पैगाम मिल रहा है और इस रात की जो इम्पोर्टेंस है उसको देखते हुए उसके तनाजुर में हमारी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आनी चाहिए। देखिए, इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, एक तो पैगाम ये मिलता है कि नमाज सिर्फ नमाज के वो फ़राइज़ अदा करना ही मकसद नहीं, बल्कि उस नमाज के ज़रिए से तमाम गुनाह के काम, फहशा और मुनकर, उससे बचना, वो ऐसी नमाज हमारी हो कि जिसकी वजह से हम तमाम मुनकरात से बच जाएं और अल्लाह के करीब हो जाएं। जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अल्लाह ताला के करीब होकर आए हैं, तो नमाज का असल मकसद ये है कि हर बंदा अल्लाह ताला से बिल्कुल करीब हो जाए। तो उसमें करीब होने के साथ ये है कि हम नमाज़ें बहुत से लोग पढ़ते हैं, सजदे के निशान भी होते हैं, लेकिन वो सूद भी ले रहे होते हैं, झूठ भी बोल रहे होते हैं, नाइंसाफ़ी भी कर रहे होते हैं। तो अपनी ज़िंदगियों में हम निखार पैदा करें, ख़ास तौर पर आज की रात में अपना जायज़ा लें और अपनी जो है ना खुद अकाउंटेबिलिटी करें सेल्फ तौर पे कि हम देखें हम क्या कहाँ गलत हैं। और हर इंसान जब तक वो मौत उस पर वाक़ ना हो तो अपनी माजी की इस्लाह कर सकता है, उसकी करेक्शन करें। और अपनी ज़िंदगी में कहीं भी अगर कोई इस तरह की चीज़ें आ रही हो, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के थ्रू जो बहुत ज़्यादा एक बेहूदगी का, बेहयाई का वो बाज़ार गर्म हो रहा है, घर घर में वो चीज़ें हैं, बेपर्दगी या इस तरह के नाच गाने वाली चीज़ें, ये और वो चीज़ें जो मुनकरात में से, उन चीज़ों से अपने आप को, अपने घर वालों को महफूज करने की कोशिश करें, बचाएँ और अल्लाह से करीब हो। नमाज के ज़रिए ख़ास तौर पर कि नमाज ऐसी इबादत है कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, आखिर वक्त में भी आपने ये फरमाया था कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तो इससे रिश्ता मजबूत रखें जहाँ कहीं भी हो। आज भी मैं कहीं मस्जिद से जुम्मा पढ़ के निकला, मैं आसपास देख रहा था, पहले तो ऐसा होता था फ़ौरन कम अज़ कम नमाज के टाइम दुकानें बंद हो जाती थी, तो मैं सराउंडिंग में देख रहा था कि उस मस्जिद के बिल्कुल आस पास ही हजाम की दुकान, होटल खुले, तो लोग बड़े बेफिक्री से कामों में मशगूल थे और अंदर जमात हो रही थी, जमात पढ़ के लोग निकल रहे थे। तो थोड़ा दिल दुखा के वो कम अज़ कम उस वक्त तो जब बिल्कुल करीब में, पड़ोस में, अल्लाह के पड़ोसी कहलाते हैं मस्जिद के पड़ोसी ना, कि वो लोग लापरवाही से अपने कामों में मशगूल, जबकि आता है कि इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्अति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, कि सब खरीद फ़रोख्त हराम हो जाती है। तो नमाज के करीब हों, नमाज से अपने आप को जोड़ें और उसका हुक्म करते रहें अपने आप को, अपने अहल वयाल को। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन इकराम, आज की इस रात में ज़ाहिर है इसके वाक़यात इतनी तफसील से हैं कि इस मुख्तसर से वक्त में हम उसका अहाता तो नहीं कर सके, लेकिन यह है कि मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि इस रात का जो सबसे अहम मैसेज है वो है नमाज। अगर तो आप नमाज के पाबंद नहीं हैं तो आप इस रात की अंदर ये अहद कर लें कि आज से आप कभी कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे, नमाज हमेशा कायम करेंगे। और अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के पाबंद हैं तो उसमें मज़ीद खुशू व खुजू पैदा करेंगे, क्योंकि यही इस रात का पैगाम है। और इस रात के अंदर आप ये आज तय कर लीजिए कि आपका कुछ भी हो जाए, जितना भी आप मसरूफ़ हों, जितने भी थके हुए हों, लेकिन नमाज को कभी भी आप हाथ से नहीं जाने देंगे, नमाज को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज से मुताल्लिक़ ही होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर ज़ुबैर अहमद को इजाज़त दीजिए।